आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़ एक जैसे ख़बरनामा। नाज़रीन, अंदरून मुल्क में कोरोना वबा की काली आंधी का कहर कम होता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, मुल्क में 3,11,170 नए मामले दर्ज होने के साथ 4,077 अफराद की इस वबा से मौत हुई है। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में मुसलसल कमी के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,11,170 मामलात दर्ज हुए हैं और इस वबा की वजह से 4,117 अफराद लुक़्मे अजल हुए हैं। इस दौरान मुल्क में 3,62,437 अफराद ने वबा को शिकस्त देकर सेहतमंद हुए, जिससे शफायाबी की शरह बढ़कर 83.83% हो गई है। दरी असना 17,33,232 अफराद को कोरोना से बचाव के खतरे पिलाए गए। मुल्क में अब तक 18,22,20,164 अफराद को पोलियो के खतरे पिलाए जा चुके हैं। इतवार की सुबह मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी एजाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,62,437 मरीज़ सेहतमंद हो चुके हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक 2,07,95,335 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। इस अरसे में 3,26,098 नए मामलों की आमद के साथ मुतासरा अफराद की तादाद 2,43,72,907 हो गई है। फ़ाल मामलों की तादाद 31,091 से कम होकर 36,77,802 हो गई है। इस दौरान 4,071 मरीज़ इस वबा के सबब अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और इस बीमारी से अमवात की जुमला तादाद 2,70,274 तक पहुँच चुकी है। मुल्क में सरगर्म केसों की शरह 15.7% हो गई है, जबकि अमवात की शरह अब भी 1.9% बरकरार है। महाराष्ट्र में सरगर्म मामलों की तादाद 25,185 से कम होकर 4,96,498 हो गई है। इसी दौरान रियासत महाराष्ट्र में मज़ीद 59,073 मरीज़ों की शफायाबी के बाद ठीक होने वाले अफराद की तादाद 47,67,053 हो गई है, जबकि 960 मरीज़ों की इस वबा से हलाकत के साथ अमवात की जुमला तादाद 80,512 हो गई है। इस दौरान केरला में फ़ाल मामलात की तादाद 3,142 से बढ़कर 4,45,692 हो गई है और 29,442 मरीज़ों की शफायाबी के सबब कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 1,16,66,232 हो गई है, जबकि मज़ीद 6 मरीज़ों की हलाकत के साथ अमवात की तादाद 6,339 हो गई है। बैरून मुल्क से दालों की दरामद में रियायत कीमतों पर काबू पाने में मुआविन साबित होगी। IPGA का सहाफ़ती बयान। इंडिया पल्स एंड ग्रीन एसोसिएशन IPGA ने दालों की दरामद में नरमी का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत के इस फैसले से कीमतों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। एसोसिएशन के चेयरमैन जीतू भेड़ा ने आज यहाँ बताया कि हुकूमत ने अरहर, मूंग और उड़द की दरामद को पाबंदी से आज़ाद करने की पॉलिसी में फौरी तब्दीली करते हुए एक तरक्की पसंद इक़दाम उठाया। ये पॉलिसी 31 अक्टूबर तक मौसर रहेगी। मिस्टर भेड़ा ने कहा कि इससे किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा और दालों की बढ़ती कीमतों पर भी काबू पाया जा सकेगा। हुकूमत ने यह फ़ैसला चैलेंजिंग हालात में मुनासिब वक्त पर लिया है। इससे दालों की तेज़ी से दरामद की जा सकेगी और दालों की कमी को दूर किया जा सकेगा। इन्होंने कहा कि इससे 2.5 लाख टन अरहर, 1.5 लाख टन उड़द और 50 से 75 हज़ार टन
مونگ میانمار، افریقہ اور آس پاس کے ممالک سے درآمد کی جا سکے گی۔ ملک میں اب تک دالوں کی بوائی 17.75 لاکھ ہیکٹر کی گئی ہے، جبکہ پچھلے سال کی اسی مدت میں 10.49 لاکھ ہیکٹر میں دالوں کی بوائی ہوئی تھی۔ مدھیہ پردیش میں 5.18 لاکھ ہیکٹر، 3.15 لاکھ ہیکٹر، تامل ناڈو میں 2.19 لاکھ ہیکٹر، اتر پردیش میں 1.42 لاکھ ہیکٹر، گجرات میں 77,000 ہیکٹر، مغربی بنگال میں 75,000 ہیکٹر اور اڑیسہ میں 3.32 لاکھ ہیکٹر میں دالوں کی فصلیں لگائی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ ناظرین، اندرون ملک میں دالوں بالخصوص غذائی اجناس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ وہیں پر پکوانوں میں استعمال ہونے والے میٹھے تیل کی قیمتوں میں حد درجہ اضافہ ہوا ہے، جس کے سبب متوسط اور غریب مزدور پیشہ افراد سخت پریشان ہو کر رہ گیا ہے۔ ناظرین، اندرون ملک میں جہاں غذائی اجناس، پیٹرول، ایندھن، ڈیزل وغیرہ کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، وہیں پر اندرون ملک میں ہوائی جہاز کا ایندھن 5% مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ ہوائی جہاز کے ایندھن کی قیمت میں آج سے 5% کا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے قومی دارالحکومت میں اس کی قیمت بڑھ کر 65,000 روپے فی کلو لیٹر کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اسی ماہ دوسری مرتبہ ہوائی جہاز کے ایندھن کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل 1 مئی کو یہ 7% کے قریب مہنگا ہوا تھا۔ ملک کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی میں 16 مئی کے بعد سے ہوائی جہازوں کے ایندھن کی قیمت 3,080.25 روپے یعنی 4.99% اضافے سے 64,770.53 روپے فی کلو لیٹر تک پہنچ گیا ہے۔ دو بار میں اس کی قیمت میں 6,965.25 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح ممبئی میں ہوائی جہاز کا ایندھن 3,094.12 روپے یعنی 5.17% مہنگا ہوا ہے اور اتوار سے اس کی قیمت 62,917.12 روپے فی کلو لیٹر ہو گیا ہے۔ کولکتہ میں 2,650.12 روپے یعنی 4% اور چنئی میں یہ 3,279.05 روپے یعنی 5.20% مہنگا ہوا ہے۔ کولکتہ میں اب سے اس کی قیمت 68,895.86 روپے اور چنئی میں 66,374.41 روپے فی کلو لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ ہوائی جہاز کے ایندھن کی قیمتوں کا ہر 15 دن میں جائزہ لیا جاتا ہے۔ ناظرین، وہیں پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی نئی بلندوں پر پہنچ گئی ہے۔ اتوار کے روز پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھ کر نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ملک کے 4 بڑے شہروں میں پیٹرول 24 پیسے اور ڈیزل 29 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ بمبئی میں پیٹرول 99 روپے فی لیٹر کے قریب پہنچ گیا ہے، جبکہ ڈیزل پہلی بار 90 روپے کو عبور کر چکا ہے۔ معروف آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق آج قومی دارالحکومت میں پیٹرول کی قیمت 24 پیسے اضافہ ہونے سے 92.58 روپے اور ڈیزل کی قیمت 27 پیسے اضافے سے 83.22 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اس مہینے دہلی میں پیٹرول 2.18 روپے اور ڈیزل 2.49 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ ممبئی اور کلکتہ میں پیٹرول 22.23 پیسے مہنگا ہو گیا ہے۔ ممبئی میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 98.83 پیسے اور کولکتہ میں 92.67 پیسے تک پہنچ چکی ہے۔ چنئی میں یہ 22 پیسے مہنگا ہو کر 94.31 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے۔ ممبئی میں ڈیزل کی قیمت 29 پیسے اضافے سے 90 روپے 40 پیسے، چنئی میں 26 پیسے بڑھ کر 88 روپے 7 پیسے اور کولکتہ میں 27 پیسے کے اضافے سے 86 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ دونوں ایندھنوں کی قیمتوں میں
4 मेट्रो शहरों में मुस्तकिल तौर पर नई रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोज़ाना जायज़ा लिया जाता है और इसी बिना पर हर रोज़ सुबह 6 बजे से नई कीमतों का इतलाक होता है। मुल्क के 4 मेट्रो शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हस्बज़र रही हैं। नाज़रीन, दिल्ली में 92.28 पैसे डीजल 23 रुपये 28 पैसे महंगा हो गया है। मुंबई में 98 रुपये 23 पैसे पेट्रोल और डीजल 90 रुपये 40 पैसे तक पहुंच चुका है। चेन्नई में 94 रुपये 31 पैसे और डीजल 88 रुपये 7 पैसे महंगा हुआ है। कोलकाता में इसी तरह 92 रुपये 67 पैसे पेट्रोल और डीजल 86 रुपये 5-6 पैसे तक पहुंच चुका है। फ़लस्तीनियों को आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ दुनिया भर में मुज़ाहरे जारी है। इसराइली फ़िज़ाइया के हमले में गुज़िश्ता रोज़ एक ही ख़ानदान के 10 अफराद हलाक हुए थे। फ़लस्तीनियों ने हफ्ते को यौम नुकबा पर उस तबाही की याद मनाई जब से 1948 ईस्वी में इसराइल के क़याम के लिए 7 लाख से ज़ायद मुक़ामी शहरियों के उनके घरों से बेदखल किया गया था। नाज़रीन, इसराइल ने ये दिन एक पनाहगज़ी कैंप में फ़िज़ाई हमले में एक ख़ानदान के 2 ख़वातीन और 8 बच्चों को हलाक करके मनाया। 3 बड़े मिज़ाइलों ने गज़ा शहर में अल जला टावर को भी तबाह कर दिया, जहां एसोसिएटेड प्रेस, AP और अल जज़ीरा समेत मीडिया के दफातर कायम थे। इसके अलावा हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हैया के घर पर भी बमबारी की गई। नाज़रीन, गज़ा पर इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 139 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 39 बच्चे और 22 ख़वातीन शामिल हैं। हमास ने इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट फायर किए हैं, जिनमें 8 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ तेल अवीव में फायर किए गए रॉकेट से एक शख्स हलाक हो गया। नाज़रीन, इसराइल एसोसिएटेड प्रेस की इमारत, जहां पर रिहायशी अपार्टमेंट्स भी थे, जिस पर हमले के ख़िलाफ़ गम और गुस्सा पाया जाता है। हमले के हवाले से इसराइली फ़ौज का कहना है कि हमास इमारत के अंदर से काम कर रहा था, लेकिन इससे कोई सबूत फराहम नहीं किए। जबकि हमले के हवाले से AP के चीफ एग्जीक्यूटिव गैरी पेरियोट का कहना था कि आज जो कुछ हुआ है उसकी वजह से दुनिया को गज़ा में जो हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता चलेगा। हम सदमे में हैं और खौफज़दा हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा सामे शकरी ने सनीचर को फौरी तौर पर सीज़ फायर का मुतालबा किया। इन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो बरादर फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ इसराइल के जारहाना तरीक़ों का मुकाबला करें। नाज़रीन, दूसरी तरफ गज़ा में इसराइली बमबारी और फ़लस्तीनी कास की हिमायत में लाखों मुजाहिरीन ने यूरोपीय शहरों लंदन, बर्लिन, मैड्रिड और पेरिस में मुजाहरे किए। लंदन में हज़ारों मुजाहिरीन ने हाइड पार्क से इसराइली सिफारत खाने की जानिब मार्च किया, जबकि शुरा गज़ा पर बमबारी रोके के प्ले कार्ड भी उठा रखे हुए थे और फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे भी लगा रहे थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए फ़लस्तीनी सफ़ीर हुस्साम ज़मलत का कहना था कि ये वक्त मुख्तलिफ है, इस बार हमें मज़ीद इनकार नहीं किया जाना चाहिएगा। हम मुतहद हैं, हमने बहुत जबर का सामना कर लिया है। यूरोपी पूरे शुमाली अमेरिका के शहरों में फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले लाखों मुजाहिरीन ने गज़ा पट्टी पर इसराइली हमलों के खात्मे का मुतालबा किया और जारहियत को बंद करने का भी मुतालबा किया गया। नुकबा के दिन पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन, मॉन्ट्रियल, डेरबोजन और मिशिगन समेत कई शहरों में मुजाहरे हुए हैं। नाजरीन, कई यहूदियों ने भी मुजाहरों में शिरकत की। इन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मेरे नाम पर नहीं और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती लिखा था। मुजाहरे में शरीक एक 35 साला शख्स इमरान खान का कहना है कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक फ़लस्तीनी ज़िंदगी इसराइली ज़िंदगी के बराबर हो, और आज ऐसा नहीं हो रहा है। एक 20 साला नौजवान तालिब इल्म
ایلیسن زامبرانو نے اسرائیل حملوں کے حوالے سے فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کو کہا کہ فلسطینیوں کو آزادانہ زندگی گزارنے کا حق ہے اور غزہ میں بچوں کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے۔ سلامتی کونسل غزہ پر اسرائیلی حملے رکوائے، انڈونیشیا اور ملیشیا کا مطالبہ۔ ناظرین، عرب پارلیمنٹ نے خبردار کیا کہ فلسطینی علاقوں کے حالات میں مسلسل بگاڑ سنگین نتائج کا باعث بنے گا۔ انڈونیشیا اور ملیشیا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مداخلت کرتے ہوئے غزہ پر اسرائیل کے فضائی حملے رکوائے۔ ناظرین، ملیشیا کے وزیر اعظم محی الدین یاسین نے بتایا کہ انڈونیشیا کے صدر سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ اسرائیل کے گھناؤنے اقدامات فوری طور پر بند کرائے جانا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی کی مخالفت کی وجہ سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اب تک فلسطینی کی صورتحال پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ علاوہ عظیم، عرب پارلیمنٹ نے خبردار کیا ہے کہ فلسطینی علاقوں کے حالات میں مسلسل بگاڑ سنگین نتائج کا باعث بنے گا۔ اسرائیلی حملے بند کیے جانے ضروری ہیں۔ خطے کے عوام نے مزید کشیدگی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق عرب پارلیمنٹ نے ایک بیان میں ان ممالک کی ستائش کی جنہوں نے اسرائیل کی جارحیت سے زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی مدد کے لیے قابل قدر اقدامات کیے ہیں۔ عرب پارلیمنٹ نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل کے جارحانہ حملوں کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی مدد بے حد ضروری ہے۔ سارے عربوں کو فلسطینیوں کی مدد کرنا ہوگی۔ عرب پارلیمنٹ نے تمام مسلم و عرب ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس نازک مرحلے میں تمام مسلم ممالک اسرائیلی اقدامات کے خلاف صف بستہ ہو جائے۔ عرب پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی علاقوں کی المناک صورتحال سے متعلق اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور فلسطینی قتل عام رکوانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے اور جارحانہ تشدد کے خاتمے کے لیے اقدامات پر زور دیں۔ کنگ فہد پل پر سعودیوں اور غیر ملکیوں کے الگ الگ ٹریک قائم کیے گئے۔ کنگ فہد پل کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مقررہ SOPs کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے آنے والے مقامی شہریوں اور دیگر ممالک کے باشندوں کے لیے الگ الگ ٹریک ہوں گے۔ سعودیوں کے لیے بائیں اور غیر ملکیوں کے لیے دائیں جانب کے ٹریک مخصوص ہوں گے، جس پر عمل درآمد 17 مئی سے کیا جائے گا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ کنگ فہد پل انتظامیہ کی سربراہ محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر اور الخبر میں محکمہ صحت کے حکام نے سفری پابندیوں کے خاتمے پر انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ اس موقع پر مسافروں کی آمد اور ان کی امیگریشن، کسٹم اور صحت کے حوالے سے گاڑیوں کی فرضی طریقہ کار آزمایا گیا ہے۔ کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے ہدایت کی کہ بحرین اور سعودی عرب کے حکام نے سفر کے حوالے سے جو پابندیاں اور ضوابط مقرر کیے ہیں، دونوں ملکوں کا سفر کرنے والوں کو ان کی پابندی کرنا ہوگی تاکہ ہر ممکن مشکل سے بچایا جا سکے۔ مقررہ SOPs کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ ضوابط کی پابندی کی صورت میں بحرین اور سعودی عرب کے درمیان ٹریفک رواں دواں رہے گی اور کوئی تعطل برقرار نہیں رہے گا۔ ویکسین لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وائرس نہیں لگے گا۔ کورونا ویکسین کی 1,14,00,000 خوراکیں دی گئی ہیں۔ ناظرین، سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین کی خوراک لینے والے ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی جاری رکھی ہے۔ سب کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ویکسین سے وائرس لگنے کا تناسب بڑی حد تک کم ہو جاتا ہے، لیکن ویکسین لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وائرس نہیں لگے گا، وائرس کا حملہ نہیں ہوگا دوبارہ، کیونکہ وبا موجود ہے اور وبا کے مکمل خاتمے تک احتیاطی تدابیر کی پابندی SOPs پر عمل درآمد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سعودی چینل الاخبار نے ایک دستاویزی فلم پیش کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے کورونا ویکسین کس طرح حاصل کی ہے۔ الاخباریہ کے مطابق دستاویزی فلم شہریوں اور غیر ملکیوں کو نئے کورونا وائرس ویکسین سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔
یاد رہے کہ سعودی عرب نے کورونا ویکسین مہم کا آغاز 17 دسمبر 2020 عیسوی کو کیا تھا، جبکہ دوسرے مرحلے 18 فروری 2021 کو شروع کیا گیا۔ وزیر صحت پہلے ویکسین لینے والوں میں سے ایک تھے۔ علاوہ ازیں سعودی وزارت صحت نے بیان میں کہا ہے کہ کورونا ویکسین کی 1,14,12,625 خوراکیں دی گئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے بتایا کہ 24 گھنٹے کے دوران 1,65,000 سے زیادہ لوگوں کو ویکسین دی گئی ہے۔ بحیر عرب میں طوفان، پاکستان کے ساحلی علاقوں کے لیے بھی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ناظرین، کراچی میں طوفان کی وجہ سے ہیٹ ویو کی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ جنوب مشرقی بحیر عرب میں طوفان کے پیش نظر محکمہ موسمیات اور پاکستانی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پاکستان کے ساحلی علاقوں کے لیے بھی وارننگ جاری کی ہے۔ ماہی گیروں کو آئندہ ہفتے تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت کی ہے۔ کراچی میں طوفان کی وجہ سے ہیٹ ویو کی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی مشرقی بحیر عرب میں بننے والے ہوا کا کم دباؤ 16 مئی تک سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ ناظرین، تائو نامی طوفان کا رخ انڈیا کے مغربی ساحل کی جانب ہے۔ انڈیا کے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ سال 2021 عیسوی کے پہلے سائیکلون کی زد میں ملک کے ساحلی علاقے کیرلا، تمل ناڈو، کرناٹک، گوا، مہاراشٹر اور گجرات آئیں گے۔ 14 سے 17 مئی تک ان علاقوں میں 200 ملی لیٹر تک بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ادھر پاکستان میں بھی ممکنہ خطرے کو دیکھتے ہوئے DMA اور محکمہ موسمیات نے ماہی گیروں اور ساحلی علاقوں کے مکینوں کو وارننگ جاری کی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر فشریز گوادر شاہ زیب صادق نے بتایا کہ شدید سمندری لہروں، تیز ہواؤں اور بارش کی وجہ سے ماہی گیروں کو 20 مئی تک گہرے سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کراچی سردار سرفراز احمد کے مطابق فی الحال پاکستان کے ساحلوں کو خطرات لاحق نہیں ہیں۔ بحیر عرب میں ہونے والی سرکولیشن کے باعث سمندر میں طوفان کی اسی کیفیت رہ سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہوا کا واضح کم دباؤ کراچی کے جنوب مشرق سے 1650 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 17 مئی تک صورتحال واضح ہوگی کہ طوفان کی زد میں پاکستان ساحل آئیں گے یا نہیں۔ کراچی میں واقع پاکستان سائیکلون سینٹر صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے۔ سردار شریف احمد کے مطابق کراچی میں شدید گرمی بھی طوفان کے اثرات ہیں۔ آئندہ چند ایام تک موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ اس سال کورونا وبا کی کالی آندھی پہلے سے زیادہ مہلک ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں اب تک 33,46,000 سے زائد افراد لقمہ اجل ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کورونا کے حوالے سے ایک خوفناک انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس کا دوسرا سال بہت زیادہ مہلک ہو سکتا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھانوم کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہم وبا کے دوسرے سال میں ہیں جو پچھلے کی نسبت زیادہ مہلک اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ جاپان میں صورتحال کا نزدیک پہلو اس طرح سامنے آیا ہے کہ جاپان میں اولمپک سے صرف 10 ہفتے قبل 3 علاقوں میں ہنگامی حالات نافذ کر دیے گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک مہم بھی چلائی جا رہی ہے جس میں 3.5 لاکھ سے زائد افراد کے دستخطوں پر مشتمل پٹیشن دائر کی گئی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اولمپک گیمز کو منسوخ کر دیا جائے۔ ٹوکیو اور کچھ دوسرے علاقے میں مئی کے آخر تک ہنگامی حالات رہیں گے۔ ہیروشیما، اوکایاما اور شمالی ہوکیدو جس نے اولمپک کی میزبانی کرنی ہے، یہ علاقے بھی اب ہنگامی حالات میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ جاپان کی عوام کی رائے اس سال کے گرمیوں میں اولمپکس کا انعقاد روکنے کے حق میں ہے۔ سوئس ٹینس اسٹار راجر فیڈرر نے جمعے کے روز کہا تھا کہ کھلاڑیوں کو اس فیصلے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ ہو رہے ہیں یا نہیں۔
اس کا مزید کہنا تھا کہ میں اولمپکس میں شوق سے کھیلنا چاہوں گا، لیکن اگر وہ صورتحال کی مناسبت سے منعقد نہیں ہوتے ہیں تو میں وہ پہلا انسان ہوں گا جو اس بات کو سمجھے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق کورونا وبا کی 2019 عیسوی میں سامنے آنے سے لے کر اب تک کم سے کم 33,46,813 افراد دنیا بھر میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی اور ریاست مہاراشٹر ممبئی میں کیسز میں کمی، تاہم انڈیا کے دیہاتوں میں کورونا کی وبا مسلسل جاری ہے۔ خیال رہے کہ انڈیا کے 1 ارب 30 کروڑ کا 2/3 حصہ دیہات میں رہتے ہیں۔ انڈیا کے 2 سب سے بڑے شہروں دارالحکومت نئی دہلی اور ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں روزانہ کے کورونا کیسز میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، تاہم حکومت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا دیہی علاقوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ خیال رہے کہ انڈیا کی 1 ارب 30 کروڑ سے زائد آبادی کا 2/3 حصہ دیہاتوں میں رہتا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران انڈیا میں کورونا وائرس کے 3,26,098 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جبکہ وبا سے ایک دن میں 3,890 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ ناظرین، تازہ ماہرین کا کہنا ہے کہ کیسز اور اموات کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ جمعے کے روز درج ہوئی تھی۔ جمعے کے روز وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں سے اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ وبا دیہاتی علاقوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وبا پر قابو پانے کے لیے حکومت تمام وسائل بشمول فوج کو بروئے کار لا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق گاڑیوں اور دیہات کے بے یارو مددگار دیہاتی اپنے بیمار رشتہ داروں کو لے کر قریبی ٹاؤن اور شہروں کا رخ کر رہے ہیں، کیونکہ دیہاتی علاقوں میں صحت کی مناسب سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔ ناظرین، اندرون ملک کی دارالحکومت دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک مہینے کے بعد 10,000 سے کم کیسز درج ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دہلی میں کورونا کے 8,506 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، انڈیا کی معاشی دارالحکومت ممبئی میں سب سے زیادہ 11,000 روزانہ کیسز کے بعد آج کل 2,000 سے کم کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ ریاستی تلنگانہ کے وزیر کے ٹی راما راؤ کی قیادت میں ٹاسک فورس کمیٹی کا اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ کورونا کی ویکسین، ادویات کی پیداوار بڑھانے اور فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے نمائندوں سے اپیل۔ ریاست تلنگانہ کے شہر رسول براد حیدرآباد وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ ریاست کے تمام شہریوں کو کورونا ویکسین دینے کی حکومت بڑے پیمانے پر اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے لیے ٹیکہ تیار کرنے والی مقامی کمپنیوں کے علاوہ بیرونی ممالک کی کمپنیوں سے بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کے ٹی راما راؤ کی صدارت میں ایک ٹاسک فورس کمیٹی کا پرگتی بھون میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں ریاست کی تازہ صورتحال، ادویات کی سربراہی، ویکسین کے حصول کے لیے فارما کمپنیوں کی نمائندوں سے ملاقات اور بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر کے ٹی راما راؤ نے خطاب کرتے ہوئے فارما کمپنی نمائندوں سے درخواست کی کہ وہ کورونا وبا پر جلد قابو پانے کی ضرورت کے مطابق تمام ادویات کی پیداوار میں اضافہ کرے۔ اس کے لیے درکار تمام مدد و تعاون کا حکومت کی جانب سے تیقن دلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا سے لڑی جانے والی اس بڑی جنگ میں کامیابی حاصل کرنے عوام کو جلد ٹیکہ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے حاصل کرنے عوام کو جلد ٹیکہ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ویکسین تیار کرنے والی مقامی کمپنیوں بھارت بایوٹیک، بایولوجیکل اداروں سے مکمل تعاون کیا جائے گا۔ ٹاسک فورس کمیٹی کے اجلاس میں فارما، بایولوجیکل، بھارت بایوٹیک، سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا، سنوفی انڈیا، ورچیو بایوٹیک، گلانڈ فارما، انڈین ایموٹیکل، ڈاکٹر ریڈی لیب کمپنیوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ٹاسک فورس کمپنی کے ارکان محکمہ
صحت کے پرنسپل سیکریٹری جیش رنجن، جی اے ڈی کے پرنسپل سیکریٹری وکاس راج محکمہ پنچایت راج کے پرنسپل سیکریٹری سندیپ سلطانیہ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے کمشنر راہل بوجا، چیف منسٹرز آفس سیکریٹری راج شیکھر ریڈی کے علاوہ دیگر افراد نے بھی اس اہم اجلاس میں شرکت کی۔